प्यारे दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे, आफ़ियत होंगे। हदीक़तुल अदब पार्ट 1 का 13वां सबक शुरू करने जा रहे हैं। फ़ी मकतबिल बरीद, डाकखाने के बारे में ये सबक है। तो आइए बिला ताख़ीर हम जल्दी जल्दी इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले उस्मान लिवालिदिही सईद, उस्मान अपने बेटे सईद से कहता है। उस्मान वालिद है, सईद बेटा है। ताल या सईद, ए सईद इधर आओ। कुन तो तुरीदु अन तुसाहिबनी इला मकतबिल बरीद, क्या आज आप मेरे साथ डाकखाने तक चलना पसंद करोगे? चलते हो मेरे साथ डाकखाने बेटा, चलते हो? तो हाँ अना ज़ाहिबुल इरसाली बादिल खिताबात, कि मैं कुछ खतूत भेजने के लिए जा रहा हूँ, खतूत इरसाल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सईद सही जवाब में कहता है लहज़तन वाहिदा वाना सईद, जी सिर्फ़ 1 मिनट मैं तैयार हो जाता हूँ। यसिलानी इला मकतबिल बरीद, वो दोनों डाकखाने पहुँच जाते हैं। ठीक है, बीच में से स्किप कर दिए। पहुँच गए डाकखाने, कैसे पहुँचे अल्लाह ही जाने, पहुँच गए। वयाज़ उस्मान किताबात फ़िस्सुंदूक अलमनसूब लिहासल गर्स, तो उस्मान अपने जो खतूत होते हैं उनको उस लेटर बॉक्स में डाल देता है जो इस मकसद के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि डाकखाने के बाहर साइड में एक संदूकचा सा लोहे का लगा हुआ होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं। तो सईद यानी बेटा पूछता है लिमा नाज़ाउल खिताबात फ़ी हाज़ा संदूक, हम इस डब्बे में लेटर बॉक्स में खतूत क्यों डालते हैं? तो उस्मान जवाब में कहते हैं नाज़उ फ़ीही मा नुरीदु इरसालहु मिनल खिताबात, हम इसमें वो खतूत डालते हैं जिनको हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, जिनको हम भेजना चाहते हैं वो खतूत हम इस संदूकचे में डाल देते हैं। क्यों? लिकई यल्तिकुहा साइल बरीद, ताकि डाकिया इनको यहाँ से निकाल ले, संदूकचे में से निकाल ले। सुम्मा तुख्तम बिताबे, फिर इनके ऊपर वो मोहर लगाई जाती हैं। डाकिया वहाँ से निकाल लेता है, फिर उनके ऊपर मोहर लगाई जाती है। और अलैहि तारीख़ुल इरसाल, और इनके ऊपर भेजने की तारीख़ भी लिख दी जाती है। तारीख़ उनके ऊपर जो है वो पुट कर दी जाती है। सुम्मा तुरसल बिल कितारात व तायरात वल बवाखिर, फिर उसके बाद इनको रेलगाड़ियों के ज़रिए से, हवाई जहाज़ों के ज़रिए से और बहरी जहाज़ों के ज़रिए से, बवाखिर बहरी जहाज़ों के ज़रिए से इनको भेजा जाता है। इला अमाकिन मुख्तलिफ़ा, मुख्तलिफ़ मकामात की तरफ, हस्फल अनावीन अल्लती तहमिलुहा। ठीक है, उन उन्वानात के मुताबिक जो उन खतूत के ऊपर लिखे हुए होते हैं। ठीक हो गया। फ़यूज़ युवा साइल बरीद हुनाका, तो डाकिया वहाँ उनको तकसीम करता है, खतूत को निकाल के तकसीम करता है कि इनको इस्लामाबाद भेजना है, इनको कराची भेजना है, इनको अमेरिका भेजना है, इनको जापान भेजना है, इस तरह उनको अलग अलग कर लेता है। इस्ताजरहा अन्नासु लिअनफुसिहिम, जो लोगों ने किराए पर अपने लिए हो औ तो ज़ौफ़ी सनादीक़ ख़ासतन, या ज़ाती लेटर बक्सों में डाल देते हैं। ज़ाती तौर पर लेटर बॉक्स होते हैं या फिर उनमें वो खतूत डाल दिए जाते हैं। इस्ताजरहा अन्नासु लिअनफुसिहिम, जो लोगों ने किराए पर अपने लिए होते हैं, लोगों ने किराए पर उनको अपने लिए लिया होता है या खतूत को उनमें डाल दिया जाता है। ठीक है जी। फ़याख़ुज़ूनहा मिनहा, बस वो इन लेटर बॉक्सों से उन खतूत को ले लेते हैं, जिन्होंने ख़रीदे होते हैं वो फिर उनको खतूत को ले लेते हैं। सईद निज़ामुन दकीक मज़बूत, निज़ाम बड़ा बारीक और बड़ा पुख्ता सा लग रहा है। वाले जवाब में कहता है नाम व मुफीदन जिदन, हाँ बहुत ये मुफीद भी तो है ना, फिर अगर इस तरह है तो मुफीद भी है। इन्नहु यरबितु बैन अन्नास फ़ी अक़सा अन्हाइल आलम बि वसाइलतिल खिताबात बि अरख़सी समनिन मुमकिन, कहते हैं कि इन खतूत की वजह से दुनिया के दूर दराज इलाकों के लोगों के दरमियान राब्ता जो है वो कायम रहता है। यरबतु राब्ता कायम रहता है बैन नास, लोगों के दरमियान, बैन अक्सा अनहाल आलम, दुनिया के दूर दराज के इलाकों तक। किस वजह से? भी वसीलतिल खिताबात, इन खतूत के ज़रिए से, भी अरसा की सामनीन मुमकिन, बहुत थोड़े से पैसों के ज़रिए से, बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं लेकिन राब्ता कायम रहता है। यदखुलानी इला मकतबिल बरीद, अब वो डाकखाने के अंदर दोनों बाप बेटा दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, डाकखाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान जाता है और जाकर वहाँ के डाक जो मुलाजिम होता है पोस्ट ऑफिस में, उनसे जाकर बात करता है। ये मुवज़्ज़फ़िल बरीद ऑफ़िसर से, अस्सलामु अलैकुम, तो आगे ऑफ़िसर जवाब में कहता है वालेकुम अस्सलाम अहलन व सहला, तो खुशामदीद जनाब, आप तशरीफ़ लाए, जी बैठिए, फरमाइए क्या कहना है।
عثمان: اريد ان ارسل هذا الكتاب الى کوئٹہ، میں اپنا یہ خط کوئٹہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ فکم یکلف ذالک، ان کا کتنا خرچہ ہے، کتنا چارجز آئے گا، کتنے آپ نے فیس وصول کرنی ہے۔ الموظف: ہات الکتابہ یا سیدی حتی ازنہ، تو وہ کہتا ہے جی مہربانی کر آپ پہلے اپنے خطوط دیں تو میں ان کا پہلے وزن کر لوں۔ وزن کرتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا ترازو رکھا ہوتا ہے، تو یاخذ خطابات و یزن فی المیزان، تو وہ خطوط کو لے لیتا ہے اور ان کا وزن کر کے کہتا ہے حاضی 100 جرام، یہ 100 گرام ہیں، ٹھیک ہے، یہ 100 گرام ہو گئے آپ کے خطوط۔ یکلف کا مسجلاً 9 روپیتاً، اور رجسٹری پر آپ کو 9 روپے کا خرچہ ادا کرنا ہوگا، 9 روپیہ، ٹھیک ہے۔ مسجلاً کا مطلب ہے رجسٹری پر آپ کو 9 روپے جو ہے وہ آپ کو فیس چارجز دینے ہوں گے۔ عثمان: ولیکن اريد بعلم الوصول ایضاً، میں تو کیا چاہتا ہوں، مجھے وہ رسید بھی چاہیے جس سے مجھے یہ پتہ چلے کہ خط وہاں تک پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مجھے چاہیے۔ الموظف: تو آفیسر کہتا ہے خذ هذه الاستمارہ اذن بروپیۃ، پھر 1 روپے کے عوض آپ یہ فارم لے لو، ایک فارم لے لو، ٹھیک ہے، 1 روپے کا۔ تو واشتری الطوابع من ذلک الشباک، پھر اس کھڑکی سے آپ ٹکٹیں بھی خرید لو، ٹھیک ہے، ٹکٹیں بھی خرید کے لے آ جاؤ، شباک کہتے ہیں کھڑکی کو۔ وتعال من فضلک، پھر آپ دوبارہ میرے پاس آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں سے فارم لے لو اور وہاں سے ٹکٹیں خرید لو اور پھر دوبارہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ عثمان کہتا ہے ٹھیک ہے شکراً۔ وزن ھذا الطرد ایضاً من فضلک، ٹھیک ہے، مہربانی کر کے اس پیکٹ کا بھی وزن کر دیں۔ طرد کوئی پیکٹ ہوگا ان کے پاس، کوئی جو ہے نا وہ پارسل ہوگا، اس کا بھی آپ وزن کر دیں۔ اريد ارسال الى السعودیہ مسجلاً و بالبرید الجوی، میں اس کو رجسٹری کر کے ہوائی جہاز کے ذریعے سے سعودی عرب بھیجنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، رجسٹری یہاں کراؤں گا، پھر میں اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے کہاں بھیجنا چاہتا ہوں میں، سعودی عربیہ۔ موظف: یاخذ الطرد و یزنہ، وہ اس پیکٹ کو لیتا ہے، پارسل کو، اور اس کا وزن کرتا ہے۔ ھذا یکلفک 200 روپیۃ، جی اس کا خرچہ 200 روپے ہے، ٹھیک ہے، چارجز 200 روپے۔ عثمان: ھذا کثیر، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ البرید اصبح غالیاً، کیا ڈاکخانے کی فیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، ابھی تبدیلی آ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے ہر چیز مہنگی ہی ہوگی۔ الموظف: کل شیء اصبح غالیاً، جناب ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے، ہم کیا کریں، ہے نا، نمک مرچیں مہنگی ہو گئی ہیں، ماچس مہنگی ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں۔ فین کو تريد تخفیفاً فی التکالیف فارسلہ بالبرید العادی، اگر آپ اپنے کم خرچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ عام ڈاک کے ذریعے سے بھیج دیں، ٹھیک ہے، آپ ایمرجنسی ڈاک کے ذریعے نہ بھیجیں، عام ڈاک کے ذریعے بھیجیں، لیٹ جائے گا۔ عثمان کہتا ہے لا انہ مہم لا بد من التسجیل، نہیں یہ بہت اہم ہے، اس کی رجسٹری بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اہم ہے، رجسٹری ضروری ہے، آپ اس کی رجسٹری کریں، میں اس کو ہوائی ذریعے سے ہی بھیجنا چاہتا ہوں۔ یعمل عثمان استعمارہ یا صاحب علینا شباک لاگر، عثمان فارم جو ہے وہ فل کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری کھڑکی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں وہاں پر جو موجود شخص ہوتا ہے صباح الخیر، اسے کہتا ہے کہ آپ کو صبح کی مبارک ہو، گڈ مارننگ۔ تو آتینی من فضلک الطوابع ب900 روپیۃ، مہربانی کر کے مجھے 209 روپے کا ٹکٹ دے دیں، 209 روپے کا، چونکہ پرسنل پارسل ہے لہذا زیادہ ٹکٹ لگیں گی تو زیادہ محتاط ہو کر وہ جائے گا۔ الموظف: طیب یا سیدی، ٹھیک ہے جناب محترم، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ یافتہ سجیلاً کبیرا یخرج من الطوابع، تو ایک بڑا سا رجسٹر کھولتا ہے اور اس سے ٹکٹیں نکالتا ہے، رجسٹر ہوتا ہے نا وہ بڑا تھا، ٹکٹیں نکالتا ہے۔ ہاں ہی الطوابع، یہ لیجئے جی اپنی ٹکٹیں۔ عثمان: شکراً، تھینک یو۔ یاخذ الطوابع و یناولها السعید، وہ ٹکٹیں لے لیتا ہے اور ان ٹکٹوں کو پھر وہ سعید کو پکڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، سعید ساتھی ہوتا ہے نا۔ خذ یا سعید، سعید یہ لے لو، الصقھا علی الظرف والطرد، ان کو لفافے اور پیکٹ کے اوپر لگا دو، ٹکٹوں کو لفافے پر بھی لگا دو اور پیکٹ کے اوپر بھی لگا دو، چونکہ دونوں بھیجنے تھے نا، لگا دو۔ سعید: 100 روپیہ للطرد و 20 روپیۃ للظرف، 200 روپے پیکٹ کے ہیں اور 20 روپے جو ہے وہ لفافے کے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ عثمان: نعم ارفق الاستمارہ ایضاً بظرف، ہاں فارم بھی لفافے کے ساتھ لگا دینا، کوئی بات نہیں ہے، فارم بھی لفافے کے ساتھ آپ نے اس کو چپساں کر دینا ہے، اس کو چپکا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سعید: طیب ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہوں۔ یحاول علی الصاق الطوابع فیجد السمع غیر کاف، وہ ٹکٹیں چپکانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو گوند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، گوند جو ہوتی ہے نا وہ چپکانے والی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حال یود سامان، کیا یہاں کوئی گوند مل جائے گی، کوئی اور گوند ہے رکھی ہوئی آپ کے پاس
تو آفیسر کہتا ہے نام تفضل یناول السما، وہ کہتا ہے یہ لیجئے، تو وہ اس کو گوند پکڑا دیتا ہے. صحیح، شکریہ ادا کرتا ہے، تھینک یو. ارید وائزن دبوسن لو سمیتا، میں تو ارید ایزن دبوسن لو سماحتا، اگر آپ اجازت دے تو میں ایک پن بھی اس کے اوپر لگا دوں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو پن کر دوں، میں پکا کر دوں، اگر آپ آفیسر سے اجازت لے کر کہہ رہے ہیں. لینی چاہیے، اچھی بات ہے. موظف تو عامرک ہاں آزا ہوا، جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا آپ کا دل چاہے آپ لے سکتے ہیں. صحیح، شکراً جزیلاً، صحیح بہت شکریہ. یوسف و طواب بسم، تو وہ گوند کے ذریعے سے ٹکٹوں کو چپکا دیتا ہے. و یسم الاستعمار الی ظرف بالدبوس، پھر وہ اس کس کے ذریعے سے، اسٹیپلیزر کے ذریعے سے لفافے کے ساتھ فام کو بھی لگا دیتا ہے. اسٹیپلیزر کے ذریعے سے پکا سو بالدبوس، اسٹیپلیزر کے ذریعے سے اس کو وہاں پہ لگا دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے فام، لفافے کے ساتھ فام کو. ثم یرجعان الی الشباک الاول، پھر وہ پہلی کھڑکی کی طرف واپس آ جاتے ہیں. عثمان کہتا ہے تفضل قد الصقنا الطوابع، لیجئے جی ہم نے تو ساری ٹکٹیں وغیرہ اس کے اوپر لگا دی ہیں، چپکا دی ہیں، سب کچھ کام کمپلیٹ کر دیا. المظفر اہلا، ٹھیک ہے جی، خوش آمدید، بہت اچھا. یزرکم تسجیل التلتر و ترد، تو وہ لفافے اور پیکٹ پر رجسٹری نمبر لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جو آفیسر ہوتا ہے نا وہاں پہ پوسٹ آفس میں، تو وہ پیکٹ کے اوپر، لفافے کے اوپر رجسٹری نمبر لگا دیتا ہے. وہ یختمھا، اور ان پر مہر بھی لگا دیتا ہے. ثم یدفع الی عثمان ایضا لکل واحد منھا، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی رسید بھی عثمان کو وہ دے دیتا ہے. ایصالاً، ایصال کا مطلب ہے رسید دے دیتا ہے. عثمان شکریہ ادا کرتا ہے. المضافن، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جی، ہم تو عوام کی خدمت کے لیے ہی بیٹھے ہیں، تو اس میں شکریہ کی کیا بات ہے. عثمان کہتا ہے لو سمحتا ارید وائزن، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، ان عارفہ اسعار البرید العادی والبرید العاجل والمسجل الی فرانس و انجلتا. ٹھیک ہے جی، تو کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں فرانس اور انگلینڈ کے لیے عام ڈاک، ایکسپریس ڈاک اور رجسٹر ڈاک سے نرخ معلوم کروں. یعنی وہ صرف معلوم کرنا چاہ رہا ہے، آفیسر صرف معلومات لینا چاہ رہا ہے کہ اگر میں انگلینڈ میں یا فرانس میں عام ڈاک بھیجوں تو کتنے پیسے ہے، ایکسپریس ڈاک بھیجوں تو کتنے پیسے ہے، رجسٹر ڈاک بھیجوں تو کتنے پیسے ہے، اس کا کتنا خرچ آئے گا. الموظف اس من فضلک الی الشباک الخامس عن یمینک، آپ مہربانی کر کے دائیں طرف جو 5 نمبر کھڑکی ہے وہاں آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو معلومات ملے. خذ من ہناک قائمہ بالاسعار ما ذکر، تو وہاں سے آپ نرخ نامہ لیں. ٹھیک ہے، نرخ نامہ لیں، اور عن الطرود والخطابات، جس میں پیکٹوں اور لفافوں کے وزن کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نرخ نامہ لے لیں، وہاں پر پیکٹوں اور لفافوں کا وزن کا ہر چیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہوگی، آپ اس کو جا کے وہاں سے دیکھ لیں. عثمان شکراً جزیلاً، عثمان کہتے ہیں جی بہت مہربانی جناب. الموظف عفواً مع السلامات، کوئی بات نہیں جی، اللہ حافظ. یخرجان من مکتب البرید، پھر دونوں باپ بیٹا ڈاکخانے سے باہر نکلتے ہیں. وبید سعید قائمۃ الاستیار، سعید کے ہاتھوں میں نرخ نامہ ہے، سعید کے ہاتھوں میں نرخ نامہ ہے، اور وہ اپنا جو کہتے ہیں کہ وہ رسیدیں لے کر واپس آ رہے. حاضر نظام مفید حقاً یا ابی، ابا جی یہ نظام تو واقعی بہت زیادہ مفید ہے. عثمان نام فکر الانسان قدیماً فی المراسلہ، انسان نے پرانے وقتوں میں خط و کتابت کے بارے میں سوچا تھا. ٹھیک ہے، پہلے انسان نے اس بارے میں سوچا تھا. فاستخدم لہذا الغرض، تو وہ اس مقصد کے لیے جو استعمال کرتے تھے حمام الزاجل والخیل وغیرہ ذالک من الوسائل، تو وہ اس غرض کے لیے پیغام رساں کبوتر اور گھوڑے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی استعمال کیا کرتے تھے. ڈاکخانے کے لیے ان چیزوں کو پہنچانے کے لیے خطوط، کبوتر بھی استعمال ہوتا تھا اور گھوڑے استعمال ہوتے، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی استعمال ہو. حتیٰ امکنتہ المخترعات الحدیثیہ مثل القطار والطائرات من انشاء ذلک، یہاں تک کہ جدید ایجادات نے جیسے ریل گاڑی اور ہوائی جہاز نے اس مضبوط نظام کے قیام کو انسان کے لیے ممکن بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، جدید ایجادات کے ذریعے سے، جب جدید ایجادات ہوئیں تو جدید ایجادات جیسے ریل گاڑی اور ہوائی جہاز نے اس مضبوط نظام کے قیام کو انسان کے لیے بہت زیادہ ممکن بنا دیا. نظام المضبوط،
ٹھیک ہے، مضبوط نظام کے قیام کو انسان کے لیے بہت زیادہ ممکن بنا دیا۔ پہلے کبوتر بیچارہ لے کے جاتا تھا، کبھی گھوڑوں کے ذریعے سے پہنچائے جاتے تھے، کبھی کسی اور ذریعے سے پہنچائے جاتے تھے، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ مزے ہو گئے۔ اس سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی آج کل یہ آ چکی ہے کہ اب آپ کو ڈاک خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے پیغام اپنے دوستوں تک منٹ تو کیا سیکنڈ کے دوران یہ اس سے پہلے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو بھائی، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، انسان اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے، تو یہ انسان کا کمال نہیں بلکہ اس خالق حقیقی اللہ کا کمال ہے جس نے انسان کو اتنی بڑی عقل نصیب فرمائی ہے۔ تو سارا کریڈٹ، سارا اعزاز، ساری تعریفیں انسان کے کھاتے میں نہیں، جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے اس اللہ کریم کی ذات کے کھاتے میں سارے اعزاز جو ہے وہ جاتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا خالق ہے۔ جزاکم اللہ خیر عزیز دوستو، بھائیو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔